अमरीकी सदर के मुंह से तारीखी अल्फाज हैं, अफगान अपना मुल्क खुद संभाले। अमरीकी सदर जो बाइडन का ये बयान बड़ा दिलचस्प है, तमाम निज़ाम ज़िंदगी निज़ाम हुकूमत खुद संभाले। तो सवाल ये है कि आपको दावत किसने दी थी? तो फिर जो बाइडन साहब ये क्यों कह रहे हैं पूरे अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान कब्जा नहीं कर सकते? दुनिया के आधे ममालिक 3 लाख अफगान फोर्सेज, बेशुमार कॉन्ट्रैक्टर्स, वो सब मिलके तालिबान को नहीं रोक सके। तो उनके जाने के बाद वो 3 लाख की अफगान फौज किस हद तक उनके सामने खड़ी रहेगी? पाकिस्तान में जिस कदर एक दहशतगर्दी की लहर आई और उसमें तालिबान की जानिब से हमलों की जिम्मेदारियां कबूल की गई, वो सब क्या था? हमारे यहाँ एक आम मिसकंसेप्शन ये है कि टीटीपी को वो तालिबान समझते हैं। वो डिजाइन की गई थी इंडियन फंडिंग के साथ, CIA स्पॉन्सर्ड, तालिबान को बदनाम करने के लिए। एक तरफ अफगान तालिबान फतह के करीब है, 2023 तुर्की का माहिदा भी खत्म होने के करीब है, तो क्या आपको लगता है कि खिलाफत की तरफ ये आहिस्ता आहिस्ता फिर से जा रहे हैं? खिलाफत खून मांगती है, तो खून सिर्फ अफगानों ने नहीं देना। जिन लोगों की ये तवक्कुआत हैं कि 2023 में करिश्मा होगा, रातों रात वो सुबह उठेंगे तो टीवी पर खबर आएगी कि मुबारक को खिलाफत कायम होगी, ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डियर टू टॉक। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें अफ़गानिस्तान की लम्हा बलम्हा बदलते सूरत हाल पर है। इन तमाम सूरत हाल में अफ़गानिस्तान का ऊँट किस करवट बैठेगा और अमेरिका की बालादस्ती किस हद तक चिकनाचूर होगी, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, बगराम एयरबेस है अमरीकी इनखिला और उसके बाद तालिबान का दौरा रूस, जिस तरह हमने गुज़िश्ता गुफ्तगू में भारत की बात की कि एक तीसरा फरीक है, अब ये रूस कहाँ से आ गया बीच में? अफ़गानिस्तान के मामले में सिर्फ अफ़गानिस्तान और अमेरिका ही नहीं, दुनिया के आधे ममालिक फ़रीक हैं। तो उसमें से एक फ़रीक भारत था जिसके स्टेक्स को बड़ी बुरी तरह नुकसान पहुंचा, जिसके हम पिछले शो में बात कर चुके हैं। इसी तरह रूस खित्ते की एक बहुत बड़ी ताकत है। एक वक्त में इसे सुपर पावर कहा जाता था। अफ़गानिस्तान के साथ ये भी पंजा आज़माई कर चुके हैं। बिल्कुल। तो अफ़गान तालिबान के दोबारा से बढ़ते हुए रसूख, उनकी बढ़ती हुई अस्करी क़ुव्वत और दुनिया में उनके वजूद को अब जिस तरीके से मानना और तस्लीम किया जा रहा है, यकीनी तौर पर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ थी कि रूस के जहन में कुछ अंदेशे जन्म लें। तो तालिबान वफद ने वहाँ जाकर, मेरा ख्याल है कि जो मुज़ाकरात किए हैं, जिन अमूर पर बात की है, उसमें इस तरह की चीज़ें हैं कि अफ़गानिस्तान में जो रूसी एम्बेसी है, उसके जो अमला है वो तमाम का तमाम महफूज रहेगा, उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इसी तरह अफ़गानिस्तान अपने ख़ित्ते में आसपास के ममालिक में किसी किस्म की गैर ज़रूरी मुदाखलत नहीं करेगा। रूस की कुछ स्टेट्स हैं जिनमें इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और वो इस्लामी अक्सरियत वाली रियासतें बनती जा रही हैं। कुछ इस तरह की बात की गई होगी कि वो रियासतें चूँकि रूस में शामिल हैं तो अफ़गानिस्तान उनमें बिला वजह की मुदाखलत नहीं करेगा। इस तरह के अमूर हैं जिनमें रूस को यकीन दहानी दिलाई गई है और ये बताया गया है कि हम पुरअमन रहकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर तुम हमारे साथ पुरअमन रहो तो ये जियो और जीने दो के उसूल पर बात की गई है। ना वहाँ से दब के मिन्नतें मानी गई हैं, ना जाकर उन्हें धमकी दी गई है। उनके सामने अपना नुक्ता नज़र वाज़े किया गया है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई कि रूस के कई ऐसे इलाके हैं जिनमें इस्लाम बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तालिबान ने क्या इंसदाद मनशियात और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से भी कोई उन्हें यकीन दहानियाँ करवाई या कोई इस तरह के कोई मुआहदे वगैरह हुए? अच्छा, मैं कई दफ़ा हम प्रोग्राम्स में बात कर चुका हूँ, आपके साथ नहीं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, कि ये 5th जनरेशन वारफेयर लफ्ज़ों का खेल है। लफ्ज़ों के ज़रिए नज़रियात बदले जाते हैं, अकायद बदले जाते हैं, लोगों के जहन में मौजूद परसेप्शन को चेंज कर दिया जाता है। अब ये जो आपने 2 बातें कहीं, एक इंसदाद मनशियात और एक औरतों के हकूक़। अब इंसदाद मनशियात को पहले देख लें। अगरचे मीडिया के ज़रिए यही बताया जा रहा है कि तालिबान ने वादा किया है कि वो मनशियात की काश्त नहीं करेंगे, औरतों को उनके हकूक़ देंगे, बल्कि साथ ये भी कि उनकी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, ये भी इसमें बैनुल-अक़वामी मीडिया बता रहा है। अब हम तीनों को देखते हैं। मनशियात की अगर बात करें तो मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके प्रोग्राम का नाम है डेयर टू टॉक। बिल्कुल। तो दुनिया में ड्रग्स का, मनशियात का सबसे बड़ा ट्रैफिकर जो है वो CIA है। बिल्कुल ठीक। दुनिया में ड्रग्स की जितनी स्मगलिंग होती है उसका $1 बिलियन से भी ज़ायद का स्टेक होल्डर अमेरिकन एजेंसी, दहशतगर्द एजेंसी CIA है। अब अगर तालिबान दौर की बात करें तो तालिबान दौर वो दौर था जिसमें मुल्ला उमर के एक हुक्म के बाद पूरे अफ़गानिस्तान के 95% से ज़ायद हिस्से पर पोस्ट की काश्त एक हुक्म पर ख़त्म कर दी गई। वो 5% इलाका जिस पे होती थी वो अहमद शाह मसूद वादी पंजशीर का इलाका था। बाकी तमाम के तमाम खित्ते से मनशियात ख़त्म हो चुकी थी। फिर अमेरिकन आए, पोस्ट की काश्त शुरू की गई और CIA की मजबूरी थी, उन्हें अपने अखराजात पूरे करने के लिए जो फ़ंड्स मिलते हैं वो नाकाफ़ी होते हैं, तो वो ड्रग्स के ज़रिए और मुख्तलिफ़ तरह की असैसिनेशंस के ज़रिए, गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमाल और अफ़आल के ज़रिए अपने ख़र्चे पूरे करती है। हीरोइन की लेबॉर्ट्रियाँ वो यहाँ पर लेके आए,
ڈرگس کی کاشت انہوں نے کروائی، اور یہ بات آن ریکارڈ ہے. اگر آپ لوگ گوگل وغیرہ بھی دیکھیں، سرچ کریں، تو افغان پریزیڈنٹ جو تھا حامد کرزئی، اس کی فیملی افغانستان سے منشیات کی سمگلنگ میں دوسرا بڑا سٹیک ہولڈر تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ طالبان نے منشیات کی انسداد کا وعدہ کیا، تو یہ تو بالکل ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ وہ تو شروع سے ہی اس کے خلاف تھے. ہاں، امریکن CIA یہ وعدہ کرے، جی، حامد کرزئی کی فیملی یہ وعدہ کرے کہ ہم دوبارہ سے پوسٹ کی کاشت نہیں کریں گے، کوکین کاشت نہیں کریں گے، ہیروئن کی لیبارٹریاں یہاں سے تباہ کر دیں گے، تو یہ بالکل انہوں نے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے ان سے یہ بنوایا ہے. یہ ٹوٹلی وائس ورسا ہے. ایک بات. دوسری بات، عورتوں کے حقوق. اب عورتوں کے کون سے حقوق؟ اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے وہ حقوق طالبان مانیں گے جو مغرب دینا چاہتا ہے، جس میں عورت چراغ خانہ کی بجائے شمع محفل ہو، جہاں عورت مردوں کا دل بہلانے کے کام آئے، جہاں عورت پروڈکٹ کی تشہیر کے لیے کام کرے، جہاں عورت بذات خود ایک پروڈکٹ بن جائے، تو یہ آنے والی صدی میں بھی ممکن نہیں ہے. اچھا، اگر وہ ان حقوق کی بات کرتے ہیں جو اسلام دیتا ہے، تو طالبان کو وہ حقوق روکنے سے بھی کوئی دنیا کی طاقت جو ہے انہیں کیا کہنا چاہیے آمادہ نہیں کر سکتی انہیں، کیونکہ انہیں وہ حقوق دینے ہیں. وہ نام لیتے ہیں اسلام کو، اگر وہ حقوق نہیں دیتے تو ڈیفینیٹلی وہ اسلام کے فالوور تو نہیں ٹھہریں گے. وہ اپنی بہت بڑی ایک جو ہمدردی کی لہر ہے مسلمان ممالک میں وہ کھو بیٹھیں گے. لیکن انہوں نے یہاں عورتوں کے حقوق کے نام پر لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ مغربی حقوق، ایسا قطعاً ممکن نہیں ہوگا. تیسرا جو انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، طالبان نے اس کا وعدہ کیا گیا، اس سے وعدہ لیا جائے گا. تو سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے طالبان کی سرزمین کس وقت دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی؟ آپ لوگوں نے کہا 9/11، تو 9/11 تو خود آپ کے اپنے اندر کے ادارے، آپ کے اندر کے تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ دیٹ واز اے انسائیڈ جاب. اس وقت پوری دنیا اس بات کے اوپر قائل ہے، لیکن وہ بدماش، وہ چودھری، وہ غنڈہ ہے جس کے سامنے وہ کھل کر کہہ نہیں سکتے، حکومتیں نہیں کہہ سکتی. لیکن انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ وہ 9/11 انسائیڈ جاب ڈیزائنڈ بائی اینڈ ایگزیکیوٹڈ بائی CIA، پینٹاگون اینڈ سو آن. ڈاکٹر صاحب، میں بات کاٹنا چاہوں گا، پاکستان میں بھی جس قدر ایک دہشت گردی کی لہر آئی اور اس میں چیدہ طالبان کی جانب سے جو وہ حملوں کی ذمہ داریاں قبول کی گئی، پھر وہ سب کیا تھا؟ اچھا، اس میں آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ہمارے ہاں ایک عام مسکنسیپشن یہ ہے کہ TTP کو وہ طالبان سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک. TTP تحریک طالبان پاکستان، وہ ڈیزائن کی گئی تھی انڈین فنڈنگ کے ساتھ، CIA اسپانسرڈ، طالبان کو بدنام کرنے کے لیے. انہوں نے وہ بے شمار ایسی ایکٹیویٹیز کی، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی، جن میں بچوں کا خون بہایا گیا، جن میں عورتوں کو پامال کیا گیا، جس میں زخمیوں کو، اسکولوں کو، ہاسپٹلز کو اڑا دیا گیا، اور TTP نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی. اب لوگ تحریک طالبان کے نام سے فیملیئر تھے، انہوں نے انہیں ڈی فیم کرنے کے لیے، پوری دنیا میں ان کا نیگیٹو چہرہ دکھانے کے لیے اس تنظیم کو استعمال کیا. جبکہ ملا عمر کا یہ بیان آن ریکارڈ موجود رہا ہے کہ افغان سرزمین سے باہر کسی بھی ملک میں ہماری کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور ہم دوسرے تمام ایسے گروپوں سے بریت کا اعلان کرتے ہیں جو ہمارا نام استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود میڈیا اس چیز کو استعمال کرتا ہے اور ہم لوگ استعمال ہو جاتے ہیں. یہ کلیئر ہے. TTP انڈین سپانسرڈ، را سپانسرڈ اینڈ CIA سپانسرڈ، ان کا جوائنٹ وینچر تھا. اور تحریک طالبان جو ملا عمر کا گروپ تھا وہ ایگزیکٹلی ڈیفرنٹ تھا. بالکل ٹھیک. یعنی کہ تحریک طالبان کے ساتھ جو پی لگا تو اس نے واضح طور پہ ان کی علیحدگی کا یہ بالکل جس طرح ہمارے پاکستان میں مسلم لیگ جو ہے پاکستان کی بانی جماعت ہے، لیکن اب مسلم لیگ نظریاتی، مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ فنکشنل، اور پتہ نہیں کون کون سی ہوں گی. جی. تو اب ان سب کو اس مسلم لیگ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا جو 1906 میں تھی. بالکل ٹھیک. وہ اور تھی، یہ اور ہے. یہ بات ہے. ڈاکٹر صاحب، افغان اپنا ملک خود سنبھالے، امریکی صدر کے منہ سے ایک تاریخی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی پاکستان کی جانب سے بھی یہ بیان آیا کہ افغان عوام جو ہے وہ جیسی حکومت چاہے وہاں پہ ویسی حکومت آنی چاہیے. ان تمام جو بیانات ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیں، امریکی صدر جو بائیڈن کا یہ بیان بڑا دلچسپ ہے، اور اس کے لیے اردو زبان میں ایک محاورہ ہے، اسے کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں گریپس آر سور. بالکل ٹھیک. اچھا، جب وہ کچھ نہیں کر سکا تو اس نے کہا کہ افغانستان اپنا تمام جو ہے نظام زندگی، نظام حکومت خود سنبھالے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کو دعوت کس نے دی تھی؟ آپ نے کہا تھا کہ میں افغان عوام کو حقوق دلانے آیا ہوں، میں افغان عوام کی بہتری کے لیے آیا ہوں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. یہ تو آپ نے کہا تھا، انہوں نے تو مدعو نہیں کیا تھا. جب انہوں نے 20 سال تک ناک رگڑنے کے بعد
خاک چاٹنے کے بعد، ذلت اور رسوائی کا طوق گلے میں ڈالنے کے بعد بھی اپنے مقاصد حاصل نہیں کیے تو تنگ آ کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک نسل تو قربان کر چکے، اب اگلی نسل کو بچا لیں تو ہمیں معاف کرو۔ اصل میں وہ بین السطور یہ ہے کہ خدا را ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، تم جانو، تمہارے احکام جانے، تمہاری زمین جانے۔ لیکن اگر وہ یہ معافی مانگ رہے ہیں اور یہاں سے نکل رہے ہیں اور بھاگنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تو پھر جو بائیڈن صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ افغانستان پہ پورے افغانستان کے اوپر طالبان جو ہے وہ قبضہ نہیں کر سکتے، ان کا سو رسوخ نہیں آ سکتا؟ دیکھیں یہ بھی وہ ایک بڑبولا شخص ہے، چونکہ اس سے پہلا پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ اس سے بھی زیادہ بڑبولا تھا۔ اب وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی شکست کی جو ذلت ہے اسے کم کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ لیکن ایک سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت وہاں افغان فورسز کی تعداد تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہے جو امریکن ٹرینڈ ہے، تو دنیا کے آدھے ممالک، 40 کے لگ بھگ ممالک، 3 لاکھ افغان فورسز، بے شمار کنٹریکٹرز، ان کی ایجنسیاں جن کے کوئی 35,000 کے قریب لوگ موجود تھے، وہ سب مل کے طالبان کو نہیں روک سکے۔ تو اب یہ 40-42 ملک جب واپس چلے جائیں گے، پرائیویٹ کنٹریکٹرز واپس چلے جائیں گے، ایجنسیاں واپس چلے جائیں گی، تو وہ 3 لاکھ کے لگ بھگ فوج جن پہ امریکہ نے بے تحاشا پیسہ خرچ کیا، پیسہ کس پہ خرچ کیا؟ ان کی یونیفارمز کے اوپر۔ پیسہ کس پہ خرچ کیا؟ ان کی تربیت کے اوپر، ان کے اسلحے کے اوپر، وہ اسلحہ جو وہ چلا نہیں پا رہے۔ یا یوں کہیں کہ طالبان کے لیے انہوں نے نئی نئی عمارتیں بنا دی، ہاں، ان کے انفراسٹرکچر بنا دیا، کہا یہ گا کہ ہم نے ان کے اوپر خرچ کیا ہے۔ اچھا، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو ان کے جانے کے بعد وہ 3 لاکھ کی افغان فوج کس حد تک ان کے سامنے کھڑی رہے گی؟ تو ریت کا محل ثابت ہوگی۔ آپ ابھی دیکھ لیں کہ روزانہ کسی نہ کسی نئے ضلع کے فتح ہونے کی خبر آتی ہے اور اکثر جگہ پر مقابلہ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ طالبان کا گروپ جب وہاں پر جاتا ہے تو وہاں کے مقامی لوگ، ایون افغان فورسز، نہ صرف ہتھیار ڈالتی ہیں بلکہ وہ ہتھیار انہیں پیش کرتی ہیں کہ یہ جدید ترین ہتھیار اب آپ کے کام آئیں گے۔ تو جو بائیڈن کا یہ بیان خفت مٹانے کے لیے ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے، لیکن اب لوگ اتنے بیوقوف نہیں رہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم افغان صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو یہاں پہ امریکی صدر کا ایک اور بھی بیان ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے صورتحال نہیں پیدا ہوں گے کہ امریکی سفارت خانے کی چھت سے لوگوں کو بچایا جائے گا۔ تو یہ تمام تر کیا صورتحال ہے؟ ایک بیان کیا ہے؟ امریکیوں کے اعصاب پر ایک جنگ بہت عرصے سے مسلط ہے اور اب دوسری جنگ کی باری آ گئی ہے، جو افغانستان کی جنگ۔ بالکل ٹھیک۔ یہ پہلی جنگ جس کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے یہ ویتنام کی جنگ تھی، جس میں ویت کانگ کے گوریلوں نے امریکیوں کے غرور کو خاک میں ملایا اور اس طریقے سے ملایا کہ وہ زخم امریکی آج تک چاٹ رہے ہیں۔ تو جب امریکیوں کو وہاں شدید قسم کی شکست ہوئی اور انہیں نظر آ گیا کہ اب ہمارا یہاں رہنا بچنا ممکن نہیں، تو اس وقت 30 اپریل 1975 میں امریکی سفارت خانے کی چھت کے ذریعے بے شمار لوگوں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے لفٹ کیا گیا۔ ایک عام اندازے کے مطابق 8,000 کے قریب امریکی اور وہ غدار جو ویتنام کے تھے مگر انہوں نے امریکی مفادات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، ان لوگوں کو وہاں سے اٹھایا گیا جہازوں کے ذریعے، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے، پھر انہیں مختلف بحری جہازوں میں منتقل کیا گیا، پھر وہاں سے انہیں محفوظ پناہ گاہوں میں مختلف ممالک میں، امریکہ میں یا کہیں اور بھجوایا گیا۔ تو اب اس جنگ کے اختتام پر بھی جو بائیڈن کی جانب سے یہ اشارہ یہ بتاتا ہے کہ ان کے ذہن میں وہ چیزیں تازہ ہو رہی ہیں۔ جب کوئی انسان کہتا ہے نا میں ڈرتا نہیں ہوں، اصل میں وہ اندر کا ڈر ہے جسے وہ ڈینائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب اس نے یہ کہا ہے تو اس کا اصل میں کہنا یہ ہے کہ افغانستان میں صورتحال اتنی بدتر نہیں ہوگی کہ وہاں موجود ہمارے حامیوں کو اور ہمارے غلاموں کو اور ہماری فوجوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اٹھانا پڑے، لیکن تاریخ تو اس سے بھی زیادہ بدترین انداز میں اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ امریکہ دنیا کے ایک ملک میں ایک ادارے میں جا کے مذاکرات کی بات کر رہا ہے، باعزت واپسی کی بات کر رہا ہے۔ طالبان کو اس نے کہا تھا کہ ہم انہیں اللیجیٹیمیٹ اسٹیٹ کہتے ہیں، امارت اسلامیہ کو وہ مانتے ہی نہیں تھے نا، اسے اللیجیٹیمیٹ اسٹیٹ کہہ کر اس پر حملہ کیا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ ریاست نہیں ہے۔ اور آج جب امریکہ معاہدہ کرتا ہے تو وہ اسی اللیجیٹیمیٹ اسٹیٹ کو لیجیٹیمیٹ اسٹیٹ کا درجہ دیتے ہوئے امارت اسلامیہ افغانستان سے معاہدہ کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر مذاکرات کی میز پر امریکہ ہمیشہ سے لوگوں کو شکست دیتا آیا ہے، مگر اس وقت یہ بھی عجیب معاملہ ہوا کہ قطر میں دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے امریکیوں کی ایک نہیں چلی۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ اتنے زیرک، اتنے تجربہ کار بندے کہاں سے آ گئے، ان کے پیچھے کون ہے جو انہیں گائیڈ کر رہا ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے قرآن و سنت کی روشنی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ جو امریکن صدر اس ٹائم کر رہے ہیں تو وہ اصل میں ان کا اپنا اندر کا ڈر ہے، تو اپنے اندر کے ڈر کو ڈینائی کرنا کیا یہ بہادری نہیں ہے؟ نہیں، اسے فیس کرنا بہادری ہے، ڈینائی کرنا نہیں ہے کہ مجھے ڈر ہے۔ دیکھیں، آپ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے جی، تو آپ کہیں مجھے ڈر نہیں لگتا، مجھے ڈر نہیں لگتا، یہ حل نہیں ہے۔ اندھیرے میں جانا اس کا حل ہے۔ آپ کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے، آپ اونچائی پر جائیں، اسے کنکر کریں۔ بالکل۔ تو وہ امریکی صدر جو کہہ رہا ہے وہ امریکی قوم کی نفسیات کو جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب وہاں پہ پرچم میں لپٹے ہوئے، امریکی پرچم میں لپٹے ہوئے تابوت پہنچے
تو وہاں پر احتجاج شروع ہو گئے تھے. اسے پتہ ہے کہ یہ لوگ دوسروں کا خون بہانے کے ماہر ہیں, اپنا خون دیکھنے کو تیار نہیں ہیں, حالانکہ جنگ دونوں طرف سے قربانی مانگتی ہے. تو اس وقت امریکی صدر جو کہہ رہا ہے, میں نے ایک محاورہ پہلے آپ کو سنایا تھا, انگور کھٹے ہیں, اور دوسرا محاورہ امریکی صدر کی حرکتیں, دوسرا محاورہ جو یاد کرا رہی ہیں وہ ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے. بالکل. جب وہ کچھ نہیں کر سکا تو وہ کھسیانی بلی کی مانند کھمبا نوچ رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, مگر ایکچولی یہ بات تاریخ پر رقم ہو چکی ہے کہ افغانیوں نے اس صدی کی سب سے عبرتناک شکست امریکہ کو دی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب اب افغانستان سے امریکہ انخلا کر رہا ہے تو ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں سے اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا ہو گیا, اور وہ ٹارگٹ کیا تھا؟ اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنا. تو کیا یہ ان کا واقعی ٹارگٹ تھا؟ دیکھیں وہی بات کہ وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے اور داؤ پیچ کھیل رہا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ, ڈکلیئر ٹارگٹ اسامہ بن لادن تک رسائی اور اسے انجام تک پہنچانا تھا. بفرض محال ہم جو بائیڈن کی یہی بات مان لیتے ہیں. بالکل. اگر جو بائیڈن کی یہ بات مانیں تو اسامہ کا معاملہ تو 2011 میں کمپلیٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد 9 سال یہ خاک کیوں چاٹتا رہا, یہ ذلت آمیز شکست کیوں برداشت کرتا رہا, ان کے جوتے کیوں کھاتا رہا؟ اگر وہ معاملہ اسامہ بن لادن تک محدود تھا تو یہ بات 2011 میں کمپلیٹ ہو چکی تھی, تو یہ 9 سال کیا کرتا رہا؟ ممکن ہے وہ ملا عمر تک کے انتظار کرتے رہے ہو. نہیں, ملا عمر والے واقعے کو بھی کئی سال بیت گئے, اور وہ بھی ان کی وفات کے 3 سال کے بعد خود طالبان مینجمنٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے, یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے. تو جو بائیڈن کا یہ بیان بھی کسی نہ کسی طرح امریکہ کی جھوٹی عظمت کو بچانے کے لیے کوشش ہے, لیکن اس میں اتنے جھول ہیں. جب عدالت میں کیس پیش ہوتا ہے تو جرا ہوتی ہے, اس کے اندر جھول تلاش کیے جاتے ہیں. تو امریکی صدر کے اسی بیان کو دیکھ لیں. پہلی بات, جس نے جنگ شروع کی اس کا نام تھا بش, اور اس کا بیان آن ریکارڈ ہے, اس نے کہا تھا کہ دیز آر کروسیڈز. کروسیڈ کہتے ہیں صلیبی جنگ کو, جو صلیبی ہلال کے خلاف مسلمانوں کے خلاف لڑتے آئے ہیں. اس نے اس جنگ کو مقدس جنگ کا نام دیا, صلیبی جنگ کا نام دیا. ٹارگٹ تو وہ تھا. اگر اس ٹارگٹ کو جو جنگ شروع کرنے والے نے ڈکلیئر کیا تھا اسے دیکھیں تو اصل میں ان کی جنگ اسامہ بن لادن سے نہیں تھی, ان کی جنگ ملا عمر سے نہیں تھی, ان کی جنگ امارت اسلامیہ افغانستان سے تھی. انہیں یہ ڈر تھا کہ یہ ملک کہیں نظام الہی کسی حد تک نافذ کر کے نہ دکھا دے. انہیں ڈر تھا کہ یہ ملک جو ورلڈ بینک اور بین الاقوامی اداروں کی امداد قبول نہیں کر رہا, یہ قرض کے سود کے جال میں جکڑا نہیں جا رہا, تو کہیں یہ سوورن ملک نہ بن جائے, یہ کہیں خود مختار ملک نہ بن جائے. اس وقت جب اب لوگوں کو اسلامی نظام حکومت کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ رول ماڈل ہی نہیں ہے, ہم کسے فالو کریں؟ وہ مدینہ کی باتیں تو 1500 سال پرانی باتیں, آج ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے ایک چھوٹے سے خطے کے اوپر اسے اپلائی کر کے دکھانے کی کوشش کی, اور 5 سال کا وہ دور امن و امان کے لحاظ سے بڑا مثالی دور تھا. تو امریکہ کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ نہ تو یہ قرض لے رہے ہیں, نہ سود کے جال میں جکڑے جا رہے ہیں, نہ بین الاقوامی NGOs کو, اداروں کو وہاں مداخلت کی اجازت دے رہے ہیں, ہمارا داخلہ بند ہے وہاں پہ, ہم کیا کریں؟ بالکل. انہوں نے اصل میں اس نظام کے ساتھ جنگ کی تھی, اسی لیے بش سینئر نے اس کے لیے کروسیڈ کا لفظ استعمال کیا تھا. تو اگر اس نظام سے جنگ تھی تو آج امریکہ بری طرح سے ناکام ہوا ہے. وہ نظام اپنی زیادہ طاقت کے ساتھ, زیادہ قوت کے ساتھ ابھر کر سامنے آیا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے اتنے کامل یقین کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے ناظرین کو بھی ذرا بتائیے گا. اچھا, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو آپ نے تاریخ دیکھی, آپ نے قرآن پاک پڑھا, اس میں ہے کہ بارہا قلیل جماعتوں کو کثیر جماعتوں پر اللہ تعالیٰ نے فتح دی, یہ بھی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر 5000 سال کی لگ بھگ تاریخ قرآن پاک میں موجود ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ اہل ایمان کا مقابلہ اہل ٹیکنالوجی سے رہا. خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہو, یا چلتے چلتے کیسر و کسریٰ سے ہو, یا آج کے دور کے فرعون امریکہ سے ہو, ہمیشہ اہل ٹیکنالوجی اہل ایمان کے ساتھ ٹکرائے. تو اگر اہل ایمان کا ایمان مکمل تھا تو انہوں نے دشمن کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو نہ صرف شکست دی بلکہ اسے نیست و نابود کر کے خاک میں ملا دیا. یہ تو تاریخ بتاتی ہے. اور اس سلسلے میں بہت ہی مزیدار بات امیر طالبان ملا عمر کا سٹیٹمنٹ ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میں بار بار ملا عمر کا طالبان کا نام لے رہا ہوں تو آپ کی ویڈیو کے اوپر یوٹیوب کی جانب سے, فیس بک کی جانب سے کتنی سٹرائکس آئیں گی, آپ کا چینل بند کر دیا جائے گا یا نہیں کر دیا جائے گا, یہ مجھے نہیں پتا, مگر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کہتے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک. بالکل. اچھا, تو امریکی صدر نے بڑے تکبر کے ساتھ, رونت کے ساتھ کہا تھا ملا عمر کو مخاطب کر کے کہ ہم تمہارے لیے زمین تنگ کر دیں گے. بالکل ٹھیک. اور CNN کے ایک نمائندے نے ملا عمر سے انٹرویو لیتے ہوئے امریکی صدر کا یہ بیان ریپیٹ کیا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہم تمہارے لیے زمین تنگ کر دیں گے, تم کیا کہتے ہو؟ تو ملا عمر نے کہا کہ ہمارے سامنے 2 باتیں ہیں. ایک, امریکن پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ ہم تمہارے لیے زمین تنگ کر دیں گے, دوسری طرف میرے اللہ کا فرمان ہے کہ میری زمین بڑی وسیع ہے, میری زمین وسعت رکھتی ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ میرے رب کا وعدہ سچا نکلتا ہے یا.
بالکل ٹھیک. اور دنیا نے دیکھا کہ ہمیشہ کی طرح رب ہی کا وعدہ سچا نکلا اور آئندہ بھی اللہ رب العزت کے وعدے ہی سچے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب میں آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف افغان طالبان جو ہے فتح کے قریب ہے، دوسری جانب 2023 ترکی کا معاہدہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ خلافت کی طرف یہ آہستہ آہستہ پھر سے جا رہے ہیں؟ ایسا سچ میں نہیں سمجھتا ایسا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلی ویڈیو پاکستان میں وہ میری تھی جس میں میں نے 2023 کے معاملے کو اجاگر کیا تھا، اور لوگ سمجھے کہ شاید 2023 میں کچھ ایسا ہوگا کہ یکدم ایک تاریخ پہ وہ معاہدہ کینسل ہوگا، ترکی کا پریزیڈنٹ یا کوئی اور آدمی اعلان کرے گا کہ آج سے میں خلیفۃ المسلمین ہوں اور تمام لوگ آ کے میرے پاس بیعت کر لو. ایسا کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں یہاں پر اگر 10 مرلے کے مکان پر قبضہ ہو جائے اور 10 سال تک وہ قبضہ برقرار ہے تو وہ مکان واپس نہیں ملتا، بالکل ایسے ہی. اور قانون بھی قبضے والے کا ساتھ دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اچھا اصل مالک کا ساتھ نہیں دیتا، قانون قابض کا ساتھ دیتا ہے. تو یہ تو 100 سالہ معاہدہ تھا. 100 سالہ قبضے کے بعد بین الاقوامی طاقتیں، بین الاقوامی گنڈے کسی بھی صورت اس معاہدے کو اس طرز پر کمپلیٹ نہیں ہونے دیں گی. ہوگا صرف اتنا کہ جب یہ معاہدہ کمپلیٹ ہوگا 2023 والا جو ٹریٹی آف لوزین اسے کہتے ہیں، 2023 کے بعد ترکی کے اوپر بے شمار پابندیاں لگی ہوئی ہیں. مثلا وہ اپنی زمین پر ڈرلنگ نہیں کر سکتا. وہ جو اس کی آبنائے باسفورس غالباً جسے کہتے ہیں، وہ دنیا کی سب سے مصروف تجارتی بندرگاہ ہے، بہت اس کی اسٹریٹجک اہمیت ہے. اس کے اندر سے بین الاقوامی جہاز گزرتے ہیں تو اس سے ٹیکس نہیں لے سکتا، پابندی لگی ہوئی ہے. تو اس طرح کی پابندیاں اس کے اوپر جب ختم ہو جائیں گی تو وہ پیٹرول اپنی ڈرل کرے گا، جہازوں سے ٹیکس لے گا اور کئی معاملات میں، تو وہ طاقتور ملک بن کے ابھرے گا. جب وہ طاقتور ملک بن کے ابھرے گا تو وہ مختلف ممالک میں اپنا اثر رسوخ بڑھا سکے گا. جب وہ اپنا اثر رسوخ بڑھا سکے گا تو پھر وہ ایک عالمی مسلم قیادت یا عالمی مسلم بلاک کی طرف جانا شروع کریں گے. تو یہ وہ ایک محاورہ دلی ہنوز دورست، ابھی دلی کافی دور ہے. تو جن لوگوں کی یہ توقعات ہیں کہ 2023 میں ایک کرشمہ ہوگا، راتوں رات وہ صبح اٹھیں گے تو ٹی وی پر خبر آئے گی کہ مبارک کو خلافت قائم ہوگی، ایسا نہیں ہے. خلافت خون مانگتی ہے، تو خون صرف افغانوں نے نہیں دینا، پوری دنیا کے مسلمان جب اپنا اپنا نذرانہ خون کا دیں گے، اولادوں کا، اپنی جان کا، اپنے مال کا، اللہ کے نظام کے لیے جد و جہد کریں گے، تب کہیں جا کر یہ معاملہ حل ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی تو ناظرین، آپ نے آج کے افغان صورتحال کے بارے میں تمام تر جو حقائق ہیں یا اس کے پس منظر جو باتیں ہیں وہ تمام جانی. اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور اس کا اظہار کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.